नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है, खुश आमदीद कहते हैं, खैर मक़दम करते हैं। एक नई सुबह के साथ आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर हाजिर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाजुल हक साहब। आप सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है, तो लीजिए इंतज़ार की शिद्दत को कम करते हुए आपको रूबरू कराते हैं आपके मेहमान से। पुरतपा खैर मक़दम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आपको भी शामिल करते हैं आज के मौज़ूए गुफ्तगू में, और आज जो हमारा मौज़ू है वो है अल्लाह वालों की पहचान। जी हाँ नाज़रीन, अल्लाह वाले बहुत ही अल्लाह के मुक़र्रब और प्यारे बंदे होते हैं, और बुनियादी बात यह है कि इनकी खूबियाँ, इनकी सिफ़ात पोशीदा होती हैं। इनको आम इंसान आम नज़रों से नहीं जान पाता। कुछ ख़ास नज़रें होती हैं जो इनके तह तक उतर कर या इनके अंदर तक उतर कर अल्लाह तक इनकी रसाई का सबब जानने, पहचानने और तलाश करने की कोशिश करती हैं, और कभी कभी ये राज पा भी लेती हैं। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, लोगों ने देखा कि वो हज़रत बिशर हाफ़ी के पीछे दौड़े जा रहे हैं। लोगों ने कहा कि या हज़रत, कहाँ आप, कहाँ हज़रत बिशर हाफ़ी? तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि अहमद जिस खुदा को मानता है, बिशर हाफ़ी उसे जानते भी हैं। तो अल्लाह वालों की जो सिफ़ात हैं, अल्लाह वालों की जो खूबियाँ हैं, अल्लाह वालों की जो पहचान है, इसके लिए बड़ी गहरी और अमीक नज़र चाहिए होती है। और अल्लाह वाले बनने का जो अमल है ये इतना आसान नहीं होता। एक ख़ातून आई हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के पास, और उन्होंने दरियाफ़्त किया कि हज़रत आपसे एक मसला दरियाफ़्त करना है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा पूछिए। तो उन्होंने कहा कि मैं सूद काटती हूँ, अक्सर मेरा काम जो है वो रात के वक्त भी जो है वो ये जारी रहता है, और मैं चांद की रोशनी में अपना चरखा चलाती हूँ और सूद काटती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बादशाह वक्त का जो लाव लश्कर है वो वहाँ से गुजर रहा होता है, और चूंकि उनके साथ बड़े बड़े फानूस होते हैं, रोशनियों के कुमकुमे होते हैं, तो उनकी रोशनी जो है वो मेरे चरखे पर पड़ती है, और मेरा सूद काटने का जो अमल है वो तेज़ हो जाता है। तो ये तो बताइए कि कहीं मेरा जो ये रिज़्क़ हलाल है इसमें हराम की आमेज़िश तो नहीं हो जाती? तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल जो है वो चौंक जाते हैं, कहते हैं ये मसला तो आपको मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताइए आप हैं कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं बिशर हाफ़ी की बहन हूँ। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि इस तरह का सवाल हज़रत बिशर हाफ़ी के खानवादे का ही कोई शख्स या कोई खातून कर सकती थी। तो बड़ी कठिन है ये डगर पनघट की, अल्लाह वाला बनना आसान नहीं है। बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, नफ्सकुशी करनी पड़ती है, अपने मन को मारना पड़ता है, तब जाकर अल्लाह मिलता है या अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। तो आइए हम मजाज साहब से जानते हैं कि अल्लाह वालों की पहचान क्या है, कौन होते हैं ये अल्लाह वाले मजाज साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह वालों की पहचान बड़ा सेंसिटिव मौजू है, क्योंकि पहचान करना इतना आसान नहीं होता। मैं शुरुआत करता हूँ मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक से। एक बार हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि बहुत सारे ऐसे परागंदा बालों वाले होते हैं, गर्द आलूद लोग, जो अगर दरवाजे पे आ जाएं तो लोग उन्हें धक्का देते हैं, लेकिन अगर वो किसी बात पे कसम उठा लें तो अल्लाह उनकी बात नहीं मोड़ता। ये हैं असल में अल्लाह वाले लोग। एक और हदीस पाक में पेश कर दूँ कि हज़रत अस्मा बिन यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई कि तुम में बेहतरीन है वो लोग जिन्हें देख के अल्लाह याद आए। मतलब उनकी बातें सुने तो अल्लाह याद आए, वो अगर दूर चले जाएं तो उनसे ऐसी मोहब्बत हो जाती है अल्लाह की वजह से कि बेचैनी होती है कि कहाँ चले गए। ये जो अल्लाह वाले लोग होते हैं, इनकी पहचान में इनकी सिफ़ात देखनी पड़ेंगी, इनमें कहाँ से कौन सी सिफ़ात आती हैं। ये बेइंतहा फर्माबरदार बंदे होते हैं अल्लाह के, उनमें कोई खुद पसंदी नहीं होती, अपने आप को नेगलेक्ट करते हैं, आजिज़ी इख्तियार करते हैं, जिसमें इस जना अल्लाह वाला नहीं हो सकता। दिल नरम होते हैं, अल्लाह से डरने वाले लोग होते हैं, नीचे देख के चलने वाले, लोगों को माफ़ करने वाले,
معافی اور درگزر جو ہے ان کی عادت میں شامل ہوتی ہے. راتوں کو جاگنے والے، خدمت ان کی پہچان ہوتی ہے، اور صاحب حکمت ہوتے ہیں. دینی مزاج والے ہوتے ہیں، غصہ پینے والے، لوگوں سے درگزر، لوگوں چھپانے والے. میرے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ یہ حضرت قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، ولی اللہ ہوئے ہیں. ان سے جب کسی نے پوچھا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر تمہیں واقعی ولی اللہ کی پہچان کرنی ہے، اللہ والوں کی پہچان کرنی ہے، تو ان میں 12 صفات ڈھونڈو. سبحان اللہ. کیا کیا صفات ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر 2 صفات تو اللہ کی ہوں گی. ایک تو صفات ستاری اور صفات غفاری، کہ وہ عیب ڈھکنے والا ہوگا اور معاف کرنے والا ہوگا. اور 2 صفات جو ہیں، 2 خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی. ایک رفیق ہوگا، ایک شفیق ہوگا. مطلب شفقت اس کے مزاج میں ہوگی اور رفاقت کا حق ادا کرنے والا ہوگا. تیسرے انہوں نے کہا 2 خوبی اس کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں گی. ایک تو صدیق ہوگا اور ایک مصدق ہوگا، مطلب سچا ہوگا اور سچی گواہی دینے والا ہوگا. 2 خوبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں گی کہ ایک امر بالمعروف کرتا ہوگا، نہی عن المنکر کرتا ہوگا لوگوں کو. اس کے بعد 2 صفت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں گی. راتوں میں تلاوت کرتا ہوگا اور دن میں سخاوت کرتا ہوگا. سبحان اللہ. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی فائز ہوئے ہیں لوگ ولی اللہ کے منصب پہ، وہ لازمی بھوکوں کھانا کھلانا، آدھا درویشی بتائی گئی ہے کہ بھوکوں کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑے پہنانا. آخر میں انہوں نے کہا 2 صفت اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہوگی کہ ایک تو عالم ہوگا اور ایک بہادر ہوگا. کوئی جاہل ولی اللہ نہیں ہو سکتا. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا سڑکوں پہ پھرنے والے اور الٹی سیدھی حرکتیں، الٹے سیدھے غصے، یہ ولیوں کی پہچان نہیں ہے. اور دوسرے بہادر ہوگا، بات کرنے کی جرت ہوگی، لوگوں میں حق بات بتانے کی جرت ہوگی. ہم نے تو اصل میں انہیں ولی اللہ سمجھ لیا نا کہ جو سٹے کا نمبر بتا دیں، جو آنکھ میچ کے کچھ کا کچھ کہہ دیں. یہ ولی اللہ نہیں ہے. ولی اللہ تو آپ یقین کریں اللہ کے بھیجے ہوئے ایسے بندے ہوں گے. دیکھیے اللہ نے ہدایت کے لیے شروع سے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، آخری کتاب آ چکی، آخری امت آ چکی. اس کے بعد نہ کوئی امت ہے. کتاب قیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک انہیں سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے جو سلسلہ رکھا ہوا ہے وہ ولی اللہ، وہ ہیں اللہ والے. اور ان کی پہچان جو میں نے آپ کو یہ صفات بتائی ہیں، اگر یہ 12 صفات کسی میں ہوں، دیکھیے آپ اگر کوئی پلاٹ خریدے جاتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں تو اس کے بارے میں پوری معلومات کرتے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں لوگ اٹھا کے کسی کے بھی ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں، کسی کو بھی ولی اللہ سمجھ لیتے ہیں. بہت سوچ سمجھ کے جو بیعت ہوتی ہے نا، یہ اپنے آپ کو بیچنا ہوتا ہے. تو صحیح طرح سے ان صفات پہ اگر کوئی آدمی آپ کو دکھتا ہو، اس کی نظر آپ کی آخرت پہ ہو، آپ کی جیب پہ نہ ہو، اسے آپ سے کوئی لالچ نہ ہو کسی شہرت کا، کسی محبت کا، کسی پیسے کا، وہ ہے اصل میں تو ولی اللہ. اللہ والوں کی پہچان مین یہ ہے. اور اس کی قرآن میں بہت ساری صفات بیان ہوئی ہیں، میں بتاؤں گا. بنیادی بات وہی ہے مجاز صاحب جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ نہ جانے ان کی کون سی عادت، کون سی خوبی اللہ کو اتنی محبوب ہو جاتی ہے کہ وہ انہیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ایک عالم جذب ہے. حضرت عمر فاروق بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف کھینچ لیا. بے شک. یہ واقعہ بہت طویل ہے، یا کئی بار لوگوں کے سامنے آ چکا ہے قبول اسلام کا، کہ رسول پاک کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے ان کو اسلام کی طرف 2 میں سے ایک کو دیا ہے. دیکھیں عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کی مانگی تھے اللہ نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا. یہاں ہم بات کریں گے حضرت بشر حافی کی. کہتے ہیں کہ بہت شراب پیا کرتے تھے، بہت شراب پیتے تھے، دھت رہتے تھے. ایک مرتبہ ایسے ہی شراب کے نشے میں کہیں جا رہے تھے، دیکھا اللہ تعالیٰ کا نام، اسے اٹھایا، جھاڑا پوچھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، خوشبو میں بسایا، اور اس کے بعد اونچے محفوظ مقام پہ رکھ دیا بہت عزت اور احترام کے ساتھ. اللہ کو یہ ادا بہت بھا گئی، بہت پسند آئی. وقت کے امام کو ان کو القاء کیا دل میں کہ جاؤ جا کے بشر حافی سے یہ کہنا کہ اللہ کو تمہاری یہ ادا اتنی اچھی لگی کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے. وہ گئے حضرت بشر حافی کے گھر پتہ کرنے، پوچھا کہ وہ تو شراب خانے میں. شراب خانے میں جب گئے تو وہ ننگے پاؤں تھے. باہر نکلے، جب ان سے یہ بات کہی انہوں نے تو ان کے دل پر یہ کیفیت طاری ہوئی کہ میں اتنا گناہگار شخص، میں شرابی، اور میرے اللہ نے مجھے یہ احساس دیا ہے کہ پیغام آیا ہے میرے لیے، میرے گناہ معاف کر دیے.
اسی وقت ان کے دل کی دنیا بدل گئی، توبہ کر لی، اور وہ جو ننگے پیر رہتے تھے، وہ اللہ کا پیغام جو آیا وہ اسی طرح برہنہ پائی میں آیا۔ ان کو حافی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تمام عمر پر انہوں نے جوتے نہیں پہنے، چپلیں نہیں پہنی، برہنہ پا رہتے تھے اور درویش بن گئے، اللہ والے بن گئے، اور اللہ نے ان کا اعزاز اس طرح کیا کہ جس راستے پر بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ چلا کرتے تھے، گزرا کرتے تھے جس راستے سے، اس راستے پر جانور گوبر یا اپنا فضلہ گند نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک دن ایک شخص نے دیکھا کہ اس راستے میں جو ہے وہ گوبر ہے، وہ کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون، لوگوں بشر حافی چلے گئے۔ تو کہا کیسے آپ کو پتا چلا؟ کہا اس راستے پہ گوبر ہے۔ جب تک بشر حافی زندہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے ان کا اعزاز و اکرام اس طرح کیا۔ تو جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ بے شک، یہ تو حدیث پاک ہے۔ تو ہم آ رہے ہیں اس طرف مجاز صاحب کہ اللہ کا ہونا، اللہ والوں میں شمار ہونا بہت مشکل کام ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے اس راستے پر؟ ہاں، اصل میں تو اس میں سب سے پہلا مرحلہ شریعت ہے، شریعت کے بعد ہی طریقت آتی ہے۔ اصل میں کوئی بھی اگر یہ کہے نا کہ بنا شریعت کے اسے طریقت مل گئی تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طرح سے پیروی کریں گے، محبت کے ساتھ، کسی قسم کی دل میں بھیج نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے حکموں کو ماننے میں خوشی اور خضوع کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک سورت ہے سورہ فرقان، اس میں اللہ رب العزت نے 63 سے 68 نمبر آیت تک عباد الرحمن کر کے ذکر کیا ہے۔ ہاں، ان کی صفات بیان کی ہیں، ان میں یہی کہا ہے کہ یہ جو ہیں یہ میانہ روی سے چلتے ہیں، ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، خشوع اور خضوع والی نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، غصہ پیتے ہیں، خرچ میں اعتدال کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ وہ ساری صفات ناظرین پڑھیں اس میں۔ اور سورہ مومنون میں شروع میں ہی اللہ رب العزت نے 1 سے لے کے 8، 9، 10 آیت تک اللہ نے وہاں صفتیں بیان کی ہیں انہی لوگوں کی، کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کی کیسی کہ نہ لغویات کی طرف جاتے ہیں، مطلب کہیں اگر کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے تو اس سے سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، بحث نہیں کرتے، دینی معاملوں میں الٹے سیدھے طریقے سے سڑکوں پہ لوگوں سے نہیں لڑتے جھگڑتے، مطلب وہ ساری صفات ہیں، وہ قرآن کی آیتوں سے مفہوم نکالا ہے بزرگان دین نے۔ تو اللہ رب العزت جب کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے وہ کھینچ کے اپنی طرف کر لیتا ہے، تو جب اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے حکمت بھی دیتا ہے، اسے غصہ پینے والا، درگزر، عاجزی، انکساری، خرچ کرنے والا، لوگوں میں بانٹنے والا، جو نعمت اللہ کی طرف سے ملیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں، مال کی بات نہیں ہے بلکہ علم ہو، صحت ہو، وقت ہو، صلاحیت ہو، وہ ساری چیزیں اللہ والوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بانٹنے والے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک یہ ہے کہ اللہ مجھے دینے والا اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ وہ صفات، کیونکہ غلام ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ صفات ان کے اندر آئی ہوتی ہیں اللہ والوں کے اندر۔ اللہ والوں کے معاملے میں قرآن بار بار جگہ جگہ یہ بات بتاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلتے ہیں اپنے ایک شاگرد کے ساتھ، اور مچھلی بھنی ہوئی ہوتی ہے، تو جب انہیں بھوک لگتی ہے وہ اپنے شاگرد سے پوچھ لیں کہ مچھلی کہاں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی ہم فلاں اس پہ بیٹھے تھے کنارے نہر کے، تو وہ مچھلی جو ہے نکل کے ہمارے اس سے، وہ نکل کے دریا میں چلی گئی، بھنی ہوئی مچھلی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کے کہا کہ وہیں چل، وہیں ملے گا جس کی ہمیں تلاش ہے۔ تو سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ اللہ والے کہاں ملتے ہیں؟ جہاں کوئی نہ کوئی عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہو، جہاں عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہو جو عام روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہو۔ اگر آپ کو آج بھی اللہ والوں کی پہچان کرنی ہے تو آپ کو وہ علاقے دیکھنے ہوں گے جہاں روٹین سے ہٹ کے سب کچھ ہو رہا ہو، کہ مان لو کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی شفا دے دی، کوئی فقیر ہے اللہ نے اس کے دم میں ایسی شفا دے دی، یا روٹین جو ہے وہ دنیا کا ایسا ہے کہ پیسے کے پیچھے لوگ بھاگے ہوئے ہیں، اور کوئی ایسا لٹانے والا آپ کو مل جائے کہ وہ واقعی اللہ کے نام پہ رات دن اپنا پیسہ لٹاتا ہو، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے مثال دی ہے کہ دن میں رات میں تلاوت کرتے ہیں، دن میں سخاوت کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پہچان ہے، اور اللہ والوں کی ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں بڑی شان کے ساتھ کیے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مریم علیہ السلام کا جب جنم ہوا اور ان کی ماں نے کہا یہ تو بیٹا نہیں ہے، میں نے تو نظر مانی تھی کہ تیرے حوالے کر دوں، تو ان دنوں یہی ہوتا تھا کہ کوئی کسی کے بچے نہیں ہوتے تھے وہ نظر مان لیتا تھا، تو انہوں نے بھی نظر مانی تھی، اور جب بیٹی ہوئی تو پھر ان کو تو نظر اپنی پوری کرنی تھی۔ تو وہاں بیت المقدس کے آس پاس جو ہے وہ حجرے بنے ہوئے تھے، جو بھی لوگوں نے منتیں مانی، لگ بھگ 300 وہاں پہ حجرے بنے ہوئے تھے۔ یہ اکیلی لڑکی
جب یہ بڑی ہوئی تو ان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دینے کے لیے ذکر علیہ السلام کا انتخاب ہوا، اور وہاں وہ انہیں لے کے رہے، اور جب کہیں کسی کام سے جاتے تو دروازہ بند کر کے چلے جاتے ان کے حجرے کا۔ ایک دن لوٹ کے جو آئے تو دروازہ کھلا اور ان کے پاس نعمتیں رکھی ہوئی دیکھی، تو بڑے تعجب میں، تو انہوں نے پوچھا مریم یہ کہاں سے آئی؟ کہ میرے اللہ کی طرف سے۔ تو وہی دعا کی اسی دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنے لیے اولاد کی، کیونکہ خود بوڑھے تھے اور کمزور تھے، بیوی بوڑھی تھی۔ تو ولیوں کی، اولیاء اللہ کی دروں پہ کھڑے ہو کے دعائیں کرنا، ان سے نہیں مانگنا، مانگنا اللہ ہی سے ہے، یہ سنت ہے ایک نبی کی۔ تو یہ ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو بلقیس، تخت بلقیس کا ذکر آیا ہے، وہ ایک وہاں اللہ کا ولی بیٹھا تھا، اس نے کہا میں پلنگ جھپکتی لے آؤں گا، اور وہ لے بھی آیا۔ تو یہ ولیوں کی اللہ رب العزت نے ایسی صفات رکھی ہے کہ وہ ان کے اوپر ایسے منصب ملیں گے انہیں قیامت میں کہ ان کے اوپر رش کریں گے نبی اور صدیقین۔ حدیث پاک ہے۔ یہ تو بہت اعلیٰ اور بلند مقام ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی بات ہو، چاہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کا ذکر ہو جنہوں نے پلک جھپکتے میں تخت لے آئے تھے، لیکن جب ہم عام انسانوں کی بات کرتے ہیں مجاز صاحب، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو کچھ کرامات ہوتی ہیں وہ بڑی پوشیدہ ہوتی ہیں، ان کا ظہور آسانی سے نہیں ہوتا، اور جب منکشف ہو جاتی ہے ان کی ذات تو پھر وہ بہت زیادہ دیر دنیا میں نہیں رہتے، پردہ فرما لیتے ہیں۔ تو ہم اللہ والوں کی صحبت، عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ عام لوگ اللہ والوں کی صحبت کیسے اختیار کریں؟ اگر تلاش کا مرحلہ طے کر بھی لیتے ہیں تو ان کی صحبت کتنی مفید ہے ایک انسان کی تعمیر میں، اس کی شخصیت کی تشکیل میں، اور راہ حق کی تلاش میں، آخرت اور نجات کی تلاش میں؟ اصل میں خود کو نیگلیکٹ کرنا ہوگا، ڈی سیلف، اپنی نفی کر کے آپ ایک عاجزی اور انکساری کے ساتھ سیکھنے کی نیت سے، سکھانے کی نیت سے نہیں۔ اصل میں آج کا جو دور ہے نا، اس میں آئی کیو لیول اتنا بڑھ گیا کہ لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا میں تو دیکھتے پھرتے ہیں ڈسکوریز، لیکن اسے نہیں یاد کر کے، اسے نہیں پہچانتے کہ جس نے ان ڈسکوریز کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیں اللہ والوں کی جو صفات بیان ہوئی نا قرآن میں، اس میں اللہ نے یہ بھی بات کہی ہے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں تو ہیں، وہ تو تحریری شکل میں، لیکن یونیورس میں پھیلی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بھی سب قرآن، یہ بھی انہیں بھی آیات کہا قرآن نے۔ تو یہ اللہ کی وہ آیات ہیں، وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف کھینچتی ہیں، اللہ کی یاد دلاتی ہیں۔ اب جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں یہ ڈسکوری کرتے ہیں چیزوں کی، لیکن اس تک نہیں پہنچ پاتے جس نے انہیں پیدا کیا۔ اگر یہ اس تک پہنچ جائیں کہ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا تو آپ یقین کریں ان کی یہ زندگی تو عزتوں والی ہے ہی، وہ زندگی بھی عزتوں والی ہو جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ والوں کی پہچان میں وہ ساری چیزیں قرآن بیان کرتا ہے۔ آپ کو سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ یاد ہوگا، یہ اللہ والے ہی تو تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چلے گئے۔ اللہ کو اتنی پسند آئی ان کی بات کہ ان کے کتے تک کا ذکر کیا، اس کے بیٹھنے کا انداز تک کا ذکر کیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی محبت اللہ کی نظر میں۔ آپ یقین کریں کتے کی اوقات کیا ہے، لیکن اس کتے کا ذکر قیامت تک اللہ نے قرآن میں لا دیا، اس وجہ سے کہ وہ ان اللہ والوں کا کتا تھا اور ان کی حفاظت کے لیے وہاں کنارے میں بیٹھا۔ بہت عمدہ مثال مجاز صاحب۔ 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، موقع ملا تو انشاءاللہ اس اہم موضوع پر کچھ اور رہنمائی لیں گے۔ پہلے خوشنما آپ سے مخاطب ہیں اقرا، تھوڑا سا انتظار۔ جی خوشنما فرمائیے کیا سوال؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ جی واجی، میرے مولانا صاحب سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آج کل سردی بہت خراشیں ہو رہی ہیں، آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا کوئی علاج بتا دیں۔ اور باجی پھر دوسرا سوال یہ مولانا صاحب سے کہ پتہ نہیں کیا میرے 3-4 سال سے میرا ویٹ نہ بڑھ رہا ہے نہ گھٹ رہا ہے، مطلب ایک ہی جگہ پر ہے، اور نہ بھوک لگتی، کھانا بھی نہیں کھانے کا من کرتا، اگر لے بھی لیتے تب بھی چھوٹ جاتا ہے کھانا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ جی اقرا آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ اقرا ذرا بلند آواز سے سوال بتائیے۔ ہیلو جی جی بہن فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اقرا ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اقرا۔ جی ہم کو وہ 3 نام کے معنی جاننے ہیں۔ نام بتائیے۔ وہ ایک اقرا اور وہ ایک زین اور تیسرا فدا۔ ٹھیک، تھوڑا سا انتظار۔
خوشنما کے سوالات کے ساتھ مجاز صاحب ہمارے پاس تقریباً 8-10 سوالات اور ہیں جو مختلف پروگراموں کے دوران ناظرین نے آپ کے لیے محفوظ کروائے ہیں، تو ہم باری باری انشاءاللہ انہیں بھی لیتے رہیں گے. پہلے خوشنما نے کہا آج کل گلے میں خراشیں وغیرہ بہت ہو رہی ہیں کیونکہ موسم جی اس کے لیے انہیں چاہیے کہ کستے شری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ کوٹ مٹی پسی ہوئی آدھا چمچ شہد کے ساتھ منہ میں رکھیں، ٹافی کی طرح چوس کے نکلیں. دوسرے یہ کر لیں کہ ایک کھودا مصری آتی ہے، کھودا مصری بازار سے لے لیں اور اسے پیس کے رکھ لیں. 1 چمچ کھودا مصری اور 2 چھوٹی الائچی، تھوڑا سا ناریل سوکھا، وہ رات میں چبا لیا کریں، بچوں کو بھی دے دیا کریں، بالکل گلا فریش رہے گا. اور غرارے کیا کریں نمک کے پانی کے. جی اگر کھانسی ہو گئی ہے اور وہ جا نہ رہی ہو تو کیا اس کے لیے یہ کریں کہ اجوائن پیس کے اور اس میں چٹکی بھر نمک ملا کے اور اسے پھر شہد میں ملائیں. اس سفوف کو آدھا چمچ یہ سفوف آدھا چمچ شہد میں ملا کے صبح شام چاٹ لیں. 3-4 دن میں کھانسی چلی جائے گی. اور بہت زیادہ کھانسی ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھا چمچ زیتون کا تیل 1 گلاس گرم پانی میں ملا کے صبح شام پیئیں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ مستقل پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے جتنا مرضی. جی بہت شکریہ مجاز صاحب. بھوک نہ لگنا اور جیسے انہوں نے کہا وزن نہ بڑھ رہا ہے نہ گھٹ رہا ہے. ہاں انہیں یہ چاہیے کہ کم سے کم 3 منقط دن میں 3 بار لیں. اور لسوڑے آتے ہیں دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائیں، پنساری کے یہاں، اسے پسوا لیں. بیج ہوتے ہیں موٹے موٹے تو انہیں پسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ وہ پسے ہوئے لسوڑے کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. انشاءاللہ بھوک بھی لگے گی اور وزن بھی بڑھے گا. وزن بڑھانے کے لیے کام اور کر لیں. 2 کیلے 1 گلاس دودھ میں کاٹ دیا کریں چاقو سے اور ڈھک کے رکھ دیں. اور 1-2 گھنٹے کے بعد دھوپ کے ٹائم میں انہیں اسپون سے کھایا اور دودھ پی لیا. 1 مہینے میں اپنا وزن چیک کر لیں، انشاءاللہ 2-3 کلو بڑھ جائے گا. جی کل ایک بھائی نے جو ہے وہ سوال لکھوایا تھا کہ پیٹ میں بہت تکلیف ہے، پیٹ پھولتا ہے ان کا، ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے. ہاں انہیں چاہیے کہ 1 چمچ سبول کی بھوسی گرم پانی میں گھول کے اچھی طرح صبح کو نہار منہ پی لیا کریں. اور 3 انجیر 15-20 منٹ کے بعد وہ کھا لیا کریں. شوگر ہو تو انجیر رات میں بھگو دیں، صبح پانی پھینک دیں اور اس طرح کھا لیں. اور یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار روز پڑھیں. انشاءاللہ تعالی پرابلم ایسیڈیٹی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. جی ایک بہن نے بھی سوال کیا تھا، مزید انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ ایسیڈیٹی ہے یا پیٹ میں اگر تکلیف ہے، جیسے انہوں نے بھی کہا تھا کہ پیٹ پھولتا ہے، تو کون سے پھل ہیں جو وہ کھا سکتی ہیں؟ جیسے انہوں نے خاص طور پر سیب کا نام لیا تھا، تو یہ کھا سکتی ہیں کیا؟ بالکل، پھل تو بہت فائدہ مند ہیں. اس ٹائم چیکو چل رہا ہے، پھلوں میں پپیتا چل رہا ہے، بہت اچھا رہتا ہے. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ناشپاتی کی، خاندان کی کوئی بھی چیز ہو، ناک ہو، ببو گوشہ ہو، ناشپاتی ہو، جو بھی اس ٹائم بازار میں اویلیبل ہو وہ کھایا کریں. اس سے انشاءاللہ تعالی ان کی نہ ایسیڈیٹی بنے گی اور نہ گیس بنے گی، وہ باہر نکلتی رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوائی بھی بنا کے رکھ لیں. تمام ناظرین گیس کے لیے نوٹ کر لیں کہ 100 گرام کلونجی اور 100 گرام میتھی بیج اور اس میں 10 گرام ہینگ ملا کے سفوف بنا لیں اور آدھا چمچ گرم پانی سے لے لیا کریں صبح شام کسی بھی ٹائم. انشاءاللہ گیس نہیں بنے گی. جی نگار تھوڑا سا انتظار، آپ سے پہلے اقرار بھائی سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اقرار بھائی. جی بھائی ہاں میڈم، وہ میرے پاس 1-2 سوال ہیں، کافی اس میں کنفیوژن ہے مجھ کو، بتائیے. تو اس کا جواب دے دیجیے. کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہندوستان میں جب کوئی لڑکی دلہن بنتی ہے تو لال کپڑوں میں ہوتی ہے، اور سعودی عرب میں جو ہے میں نے جب بھی وہاں دیکھا ہے تو سب جو سفید کپڑے پہنتی دلہن. جی اس کی ایک وجہ بتا دیجیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی جی. اور دوسرا یہ کہ آپ کا چینل بہت اچھا ہے اور بہت اچھی طریقے سے جو آپ کے یہاں آتے جو سمجھانے کے لیے مولانا لوگ تو بہت اچھی طریقے سمجھاتے ہیں، اور آپ کا بھی نیچر بہت اچھا لگتا ہے ہم کو. بہت شکریہ. تو میں آپ کو پورے سلام اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو سے جو ہے وہ فیض پہنچے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ خیر کا یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی کرے اقرار بھائی، اور خیر و برکت اور خوشحالی آپ کے گھر میں رہے انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. نگار صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. جی نگار بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کو آر فریکچر کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا، مولانا صاحب نے مہندی کا پتا اور آلو کا جوس، تو اس سے بہت فائدہ نہیں ہو رہا ہے. کچھ اور بتا دیں. بہت تکلیف ہے، بہت درد ہوتا ہے. کہاں درد ہوتی ہے؟ کہاں درد ہوتا ہے آپ کو؟ آرے فریکچر بدن بہت درد ہوتا ہے بہت زیادہ. مولانا صاحب نے بتایا تھا مہندی کا پتا اور آلو کا جوس. وہ تو میں نے یورک ایسڈ کے لیے بتایا تھا. اچھا اچھا. مگر ابھی وہ پازیٹیو جو ہے پازیٹیو ہی آ رہا ہے، نیگیٹو نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے بہن سنیے. جی ان کو یہ چاہیے کہ 3 انجیر صبح کو نہار منہ کھائیں. چھوٹی ہو تو 5 کھائیں، بڑی ہو تو 3 انجیر. اور ہلدی والا دودھ رات میں پئیں. کوٹ مٹی، مہندی پتا اور کلونجی پسوا کے رکھیں اور 1 چمچ سفوف یہ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں.
یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار پڑھیں اور چلتے پھرتے یا رحمان یا رحیم یا اللہ پڑھتی رہیں، انشاءاللہ بالکل سارے درد ختم ہو جائیں گے۔ 1 چمچ اسبغول کی بھسی گرم پانی میں گھول کے صبح ہی اٹھتے لے لیا کریں، کیونکہ ایسے لوگوں کو کئی بار ہڈیوں میں گیس ہوتی ہے، ان کے جو بائی کہلاتی ہے، وہ اس سے اسبغول کی بھسی سے انشاءاللہ سارا دن فریش رہیں گی۔ جی اقرار بھائی کا سوال کہ ہندوستانی دلہن سرخ کپڑوں میں ملبوس ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے یورپ، امریکہ وغیرہ یا عرب ممالک میں وہاں دلہن سفید لباس میں ہوتی ہے۔ یہ تو علاقے کا کلچر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اب تو یہ ہو گیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ دلہن صرف لال میں نہیں بلکہ میرون کلر کے بھی ہوتے ہیں، بلیو کلر کے بھی ہوتے ہیں، ہرے بھی ہوتے ہیں، بہت سے کپڑے زیادہ تر لال ہوتے ہیں، اس لیے انہیں لگتا ہوگا، لیکن یہ علاقائی کلچر ہے۔ بر صغیر کے علاقے میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں یہ رنگ زیادہ چلتا ہے۔ یہ کوئی مطلب خدا نہ خواستہ کوئی بات بری بھی نہیں ہے اور حدیث پاک بھی نہیں ہے، تو یہ اپنے مزاجوں کے حساب سے ہے۔ جو لوگ سادگی اور سفید رنگ پسند کرتے ہیں وہ سفید کپڑے پہنیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں دلہنیں اچھی لگتی ہیں لال رنگ میں، تو میرے نزدیک تو اچھی بات ہے کہ اسی کلچر میں رہیں جس علاقے میں پیدا ہوئے ہیں، تو اسی میں خوبصورتی بھی رہتی ہے اور آپس میں جو ہے محبتیں بھی بڑھتی ہیں۔ اپنی کسی قسم کی کوئی ضد یا کوئی بات اس طرح کی نہ چلائیں کہ جو کلچر کے خلاف۔ بالکل۔ رضوان اور شبانہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار۔ رضوان بھائی سوال بتائیے۔ ہیلو جی رضوان بھائی سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام۔ ورحمۃ اللہ۔ میرے پیٹ میں نا بہت گیس بنتی ہے۔ ہیلو جی جی بات جاری رکھیے رضوان۔ جی میرے پیٹ میں نا بہت گیس بنتی ہے اور مجھے نا صبح فریش ہونے کے بعد نا 3 بار ٹوائلٹ آتا ہے، دن میں 3 بار، کھانا کھانے کے، دوپہر کے بعد بھی۔ بلڈ پریشر تو نہیں ہے رضوان؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے رضوان۔ یہ بتائیے آپ کو بی پی تو نہیں ہے؟ ہاں جی بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نہیں جی، مجھے بس صرف تھائرائیڈ کی شکایت ہے۔ اچھا تھوڑا سا انتظار۔ کل بھی ایک بھائی نے موشنز کے متعلق سوال کیا تھا، جی بتائیے۔ ہاتھوں میں انفیکشن آیا تھا تھوڑا سا۔ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ جی شبانہ آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ شبانہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال یہ ہے، میں رامپور سے بول رہی ہوں، میرے شوہر کا کاروبار بالکل نہیں چلتا اور بہت پریشانی ہے گھر میں، ٹینشن بھی بہت ہوتی رہتی ہے، آپ کچھ دعا بتائیے کاروبار کے لیے۔ میں نماز بھی پڑھتی ہوں 5 ٹائم کی، میرے شوہر بھی پڑھتے ہیں اور میرے بچے بھی کہنا نہیں مانتے، میں بہت پریشان ہوں۔ ٹھیک ہے بہن تھوڑا سا انتظار۔ نہیں ہوتا، میری پڑھائی اتنی ہے، میں بہت پڑھائی بھی کرتی ہوں، تجھے ایسا بتا دیتا ہے کاروبار کے لیے پڑھائی بھی کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے شبانہ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کرے گا، تھوڑا سا انتظار ہے۔ سوالات بہت سارے ہیں مجاز صاحب، اور ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ سب کو لیتے جائیں، پہلے کے سوالات بھی شامل ہو جائیں۔ ابھی جیسے بتایا رضوان نے، آنتوں میں انفیکشن ہے، اسی طرح موشنز ان کو کئی بار ہوتے ہیں، تھائرائیڈ کی بھی شکایت ہے۔ جی تھائرائیڈ کے لیے تو وہ جو ٹیبلٹ صبح ڈاکٹر نے انہوں نے ریکمنڈ کی ہوگی وہ لیتے رہیں، اسے نہ چھوڑیں کسی بھی قیمت پہ۔ اور گیس کے لیے میں نے ابھی بتایا 100 گرام کلونجی، 100 گرام میتھی بیج اور 10 گرام ہینگ پسوا کے رکھیں اور آدھا چمچ گرم پانی سے صبح شام کسی بھی ٹائم لے لیا کریں۔ 1 چمچ اسبغول کی بھسی گرم پانی میں گھول کے صبح کو نہار منہ لیں۔ 1 چٹکی کلونجی کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں، اور تیز گرم پانی کا گلاس، کھولتا ہوا پانی جیسے سپ کرتے ہیں، چائے سپ سپ کر کے پیتے ہیں، اس طرح سے وہ 1 گلاس صبح 1 گلاس شام پئیں۔ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے آنتوں کا انفیکشن، گیس، درد جسم کا، پیٹ کا درد سب ختم ہو جائے گا 15-20 دن میں۔ اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار، اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یہ پڑھتے ہیں 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ۔ جی کاروبار میں رکاوٹ ہے، گھر میں پریشانیاں، ہاں انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو کچھ صدقہ شروع کریں، 1-2 روپیہ جیسی بھی اپنے حالات ہوں ان کے، اور ایک صلاۃ التوبہ پڑھنا شروع کریں وطروں سے پہلے، 2 رکعت نماز نفل دونوں میاں بیوی، کہ اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دے، کوئی آزمائش ہو تو اس سے نکال دے۔ یہ معاملہ یہ ہے۔ اس کے بعد تسبیحات 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ایک دعا ہے حدیث پاک میں، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک، یہ 41 بار دن میں 2 بار صبح شام پڑھ لیا کریں دونوں میاں بیوی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کاروبار چلے گا کہ یاد کریں گے۔ کچھ دن اپنے گھر میں اذان دلا دیں صبح شام، صبح فجر کے بعد، رات عشاء کے بعد، اور 41 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ باوضو پڑھ کے پانی دم کر کے رکھیں، اور اس پانی کو صرف 1 بار گھر کے کونوں میں چھڑک دیں، اور بچوں کو بھی پلائیں، خود بھی پئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ لیٹرین باتھ روم کو چھوڑ کے پانی چھڑکنا ہے میری بہن، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، اور میں بھی دعا کروں گا۔ بچے جو نافرمان ہو رہے ہیں اس کے لیے تمام ناظرین نوٹ کر لیں، سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت،
ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس کی ایک تسبیح پڑھ کے پانی دم کر کے بچوں کو بھی پلائیں اور خود بھی پئیں اور دعا بھی کریں اللہ سے, انشاءاللہ بچے ہی فرما بردار ہو جائیں گے. جی کچھ ناموں کا مفہوم مجاز صاحب. اقرا, ہاں اقرا تو پڑھنے کو کہتے ہیں, قرآن میں سورت بھی آئی ہے اس کے نام سے. جی جی. زین, زین اچھے کو کہتے ہیں. اچھا. فدا, فدا تو کسی پہ قربان ہو جانا. یہ تو ٹھیک نام ہے, سارے اچھے نام. کچھ سوال محفوظ ہیں ہمارے پاس, جیسے انہوں نے بتایا کہ بہن نے کہا تھا کہ میرے بال بہت جھڑ رہے ہیں. ہاں انہیں یہ چاہیے کہ سرسوں کا گرم کر کے نا ناریل کا تیل اور اس میں کافور بھی ڈال لیں, اس کی مالش کیا کریں ہفتے میں کم سے کم 3 بار, اور صبح کو ہربل شیمپو سے سر دھوئیں, انشاءاللہ بال اترنے بند ہو جائیں گے. پھر بھی بال جھڑتے ہوں تو کچھ دنوں کے بعد اسے چینج کر دیں, ناریل کا تیل گرم کر کے اس میں نیمبو نچوڑ کے اس کی مالش کریں, بالکل بند ہو جائیں گے جھڑنے انشاءاللہ. ایک کستہ شیری پسوا کے رکھ لیں, آدھا چمچ کستہ شیری پیسی ہوئی کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے وہ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. ایک چاندی کا ورق کھا لیا کریں روٹی پہ لگا کے روز, انشاءاللہ 10-15 دن میں ان کے بال ٹھیک ہو جائیں گے. ان ربی علی کل شیء حفیظ, کہ اللہ میرے بالوں کی حفاظت. ایک تصویر روز پڑھیں اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ پڑھتی رہیں 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ. جی. ایک بہن نے دریافت کیا تھا کہ چہرے پر روئے ہیں, ان روؤں کو کیسے ختم؟ ہاں ہارمونس کی ڈسٹربنس ہے یہ. انہیں یہ چاہیے کہ 1 چمچ شہد اور 1 چمچ نیمبو کا رس ملا کے روز چاٹ لیا کریں, اور ایک مطلب جئی کا آٹا آتا ہے, چکی سے مل جائے گا, 5-10 روپے منگا لیں اور اسے گیلا کر کے اس کا چہرے پہ لیپ کر لیں اور 15-20 منٹ کے بعد اسے اتار دیں, سارا روغہ ساتھ میں اتر جایا کرے گا. کم سے کم 1 ہفتے یہ کام کر لیں انشاءاللہ. اور ان ربی علی کل شیء حفیظ, کہ اللہ میرے چہرے کی حفاظت کریں. چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ پڑھیں, انشاءاللہ تعالی ہارمونز بھی ٹھیک ہو جائیں گے, پیریڈ کی پرابلم ہوگی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی, اور چہرے کا روح بھی جاتا رہے گا, جسم میں کہیں اور روح ہو وہ بھی جاتا رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک. ایک چھوٹا سا سوال ہے مجاز صاحب, جو اور جئی دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو بالکل الگ, جیسے گیہوں اور جو میں فرق ہے, کہ گیہوں ایک الگ چیز ہے, جو ایک الگ چیز ہے, جئی بھی الگ چیز ہے. یہ گھوڑوں کو کھلانے کے کام آتی ہے, گھوڑوں کی غذا ہے. جی جی جی. تو اس کا آٹا پسا نہ ہو تو پسوا لیں, گھر میں پیس لیں. اب تو گھر میں سب کے پاس ایسی چیزیں ہیں گرائنڈر وغیرہ, تو وہ اس کا لیپ کریں پیسٹ بنا کے اس کا, تو اس سے وہ چہرے کے بال ساتھ اتر جائیں گے انشاءاللہ, اور روز کرتی رہیں گی تو جڑ ختم ہو جائے گی. جی ایک سوال اور ہے, لیکن سمی کے سوالات لے لیتے ہیں پھر آتے ہیں ادھر. جی بتائیے سمی, سوال کیا آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی جو ہے میرے پاپا کی جو ہے آنکھ کا آپریشن نے کروایا ہے گا, اور اس میں جو ہے گا روشنی تو خیر آ گئی ہے گی, لیکن ان کے دماغ نہیں کام کر رہا ہے گا, جیسے جو بات کرتے ہیں 1 سیکنڈ میں بھول جاتے ہیں گے. تو اس کے لیے ہمیں کچھ معلوم. شوگر تو نہیں ہے انہیں؟ شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں شوگر وغیرہ کچھ نہیں ہے, صرف دماغ کا ان کا آپریشن ہو چکا ہے گا, ہارٹ کا بھی ہو چکا ہے گا, میں بتا رہا ہوں, لیکن دماغ ان کا سن رہتا ہے گا, بہت کمزور ہو گئے ہیں گے. 1 منٹ میں ہر بات بھول جاتے ہیں, ایک بات کو کئی بار ریپیٹ کرتے ہیں. ذرا جی سن لیجیے مجاز صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ایک تو انہیں آپ یہ کریں کہ سورہ یاسین کی شروع کی 9 آیتوں کا, یاسین سے لے کے لا یبصرون تک 41 بار پڑھ کے شروع کی 9 آیتیں 11 بار درود آگے پیچھے پانی دم کر کے انہیں پلائیں 40 دن تک. دوسرے کستہ شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھے, آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم. 3 کاجو روز کسی بھی ٹائم, جس سے ان کی آنکھ کا اگر کوئی مسئلہ ہو خدا نہ خواستہ تو وہ دور ہو جائے گا, اس کی وجہ سے اگر کوئی رگ دب رہی ہوگی. 5 منقع, 5 بادام, 3 کالی مرچ رات کو سوتے ہوئے انہیں دے دیا کریں. 41 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے باوضو سونف دم کر کے رکھ لیں. دن میں 2-3 بار انہیں آدھا چمچ سونف کھلائیں, اور ان ربی علی کل شیء حفیظ کا پانی دم کر کے انہیں پلائیں. اللہ حفاظت کرے گا ان کی یادداشت کی انشاءاللہ. جی تحسین صاحبہ تھوڑا سا انتظار, آپ سے پہلے کلیم احمد صاحب سے بات کر رہے ہیں. جی کلیم بھائی فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہاں ہلو. جی اپنا نام بتائیے. شاہین. جی شاہین صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے؟ یہ میری طبیعت خراب رہتی ہے, یہ میرا گیس بنتی ہے, کیا ہوتا ہے میرے پیٹ میں جلن, گلے سے لے کے یہاں تک پہلے ہبک بھی آتی ہے, اور جو ہے جلن بہت ہوتی ہے, بائیں طرف تفریح کی طرف کبھی کبھی جلن ہوتی ہے. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. لیٹرین ٹھیک ہے, موشن ٹھیک ہوتا ہے, موشنز آپ کو قبض تو نہیں ہے؟ سورائسس ہے, اس کی کوئی دوا بتا دیجیے. ٹھنڈک میں ہو جاتی ہے اور گرمی میں اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ سورائسس کس کو ہے؟ ہمارے ہسبینڈ کو. آپ کو قبض تو نہیں ہے؟ جی آپ یہ بتائیے آپ کو قبض کی شکایت تو نہیں ہے؟
ہم کو گیس بنتی ہے, کیا ہوتا ہے پیٹ میں جلن رہتی ہے بہت زیادہ, قبض تو نہیں رہتا؟ آتی ہے کبھی کبھی. ٹھیک ہے مجاز صاحب, اگلے کالر سے بات کر لے رہے ہیں. جی بہن ٹھیک ہے, اگلے کالر کون ہے, اپنا نام بتائیے. جی ہیلو, تحسین صاحبہ بول رہی ہیں؟ جی جی تحسین فاطمہ جی بول رہے ہیں. استقبال ہے آپ کو, فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت دنوں سے مجاز صاحب سے ہمیں ایک بچے کے لیے اپنے جو ہے وہ ایک علاج جاننا تھا. میرے بچے کے وہ ہے کلائڈ ہے, وہ 11 سال کا ہے, کان پر. ہاں لگ بھگ 2 سال سے بہت زیادہ پریشان ہے, بہت علاج کیا ہم نے, آپریشن بھی کروایا ہے, پھر سے وہ ہو گیا ہے اور ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. مطلب اتنے دنوں سے ہم فون کر رہے تھے کہ اس کا کوئی علاج مل جائے, کیونکہ 2 بار آپریشن ہو چکا ہے. تحسین صاحبہ ایک منٹ فون لائن پہ رہیے گا. مجاز صاحب جاننا چاہ رہے ہیں کان کے اوپر آپ نے کیا کہا ہے؟ کلائڈ آپریشن کے بعد. ہاں میں بتا رہا ہوں. کوئی گلٹی نما چیز ہے جو نمودار ہو جاتی ہے؟ نہیں گلٹی ولٹی کچھ نہیں ہے, سارے چیک اپ ہو گئے ہیں. وہ کلائڈ ہے, آپریشن جیسے چھوٹا سا مسا ٹائپ کا تھا. ہاں میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے, اس کا وہ بڑا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, اور بہت برا لگ رہا تھا زیادہ, بالکل کان کے پاس. وہ بچہ اسکول جاتا تھا اور مطلب سارے لوگ پوچھا کرتے تھے یہ کیا ہے, تو اس کا ہم نے آپریشن کروایا. ٹھیک ہے, آپریشن کروانے کے بعد پھر وہ کلائڈ بن گیا. جیسے کہ اکثر لوگ آپریشن کرواتے ہیں تو اس جگہ پر پھول جاتا ہے یا کٹ لگ جاتا ہے. بہتر, سمجھ میں آ گئی بات, اس لیے وہ بن جاتا ہے. جی اب غور سے سنیے کیا کریں مجاز صاحب. ہاں اس کے لیے نہیں چاہیے کہ ایک تو کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ اسے 1/4 چمچ 2 چٹکی کے قریب اسے کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں, اور 3 کاجو دیں, اور 3 منقع دیں بنا بیج کے اسے, اور 2 چنے کے برابر پھٹکری کھلایا کریں صبح شام. جو پھٹکری آتی ہے سفید اسے کھلا کر نہیں, ایسے ہی مطلب منہ میں رکھیے اور پانی پی لیا اوپر سے, انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور آگے دوبارہ بنے گا بھی نہیں. سر ایک بار دہرا دیجیے. ہاں 3 تو منقع بنا بیج کے, 3 کاجو روز, کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ 1/4 چمچ 2 چٹکی کے قریب, اور 2 چنے کے برابر پھٹکری صبح شام کھلانی ہے. یا رحمان یا رحیم یا اللہ اسے بچے کو یاد کرا دیں, ایک تصویر پڑھ لیا کریں کیونکہ 11 سال کا ہے, انشاءاللہ دوبارہ بنے گا بھی نہیں پھر کبھی. جی سورائسس کا علاج کیا ہے؟ سورائسس کے لیے انہیں چاہیے کہ ایک تو کستے شیری آدھا چمچ کھانے کے بعد 2 یا 3 ٹائم, اور 10 اناب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح کھا لیا کریں. میں 4 چیزیں بول رہا ہوں, اسے نوٹ کر لیں ناظرین تمام سورائسس کے لیے. ایک تو جیاتیدی تیل آتا ہے, ایک بادام تیل, اور ایک سرسوں تیل, اور ایک کافور. انہیں چاروں کو ایک ساتھ ملا کے برابر مقدار میں اور گرم کرنا ہے. جب یہ پک کے اچھی طرح سے تیار ہو جائے تو اسی شیشی میں بھر کے رکھ لیں, اور رات میں روئی سے لگائیں روز اسے, جہاں ان کے سورائسس ہے سر میں بھی ہوگی اور جسم پہ بھی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ روز لگا لیں, 1 مہینے میں سورائسس ختم ہو جائے گی اور دوبارہ ہوگی بھی نہیں پھر. ان ربی علی کل شیء حفیظ ایک تصویر, یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار کم سے کم, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. یہ پڑھیں 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ. نصرت جہاں صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. السلام رحمۃ اللہ. جی ہمیں جو نس پرابلم ہے, MRI ہوا ہے تو پیچھے کمر کے پاس نس کر رہی ہے. ڈاکٹر دوا دیے ہیں, پرہیز بھی چل رہی ہے, کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. تو ڈاکٹر مولانا صاحب سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کوئی علاج بتا دیں. اور ہمارے لڑکے کو دانت نکل رہا ہے, 3 جگہ نکلا ہوا ہے. دانت جی داد کہا آپ نے؟ داد جی. انہیں تو یہ چاہیے کہ ایک ڈاک کی کنی آتی ہے, ڈاک کی کنی بازار سے منگا لیں, اور 1 چمچ وہ ڈاک کی کنی رات کو دودھ سے لیا کریں, اور دودھ میں ہلدی ملا لیا کریں آدھا 1 چمچ. آپ تو سردی 1 چمچ بھی ڈال سکتی ہیں. ایک تو یہ کام کر لیں, اور ڈاک کی کنی جو ہے وہ پانی میں بھگو دیں تھوڑی سی, اور اسے تھوڑی دیر کے بعد سرسوں کے تیل کے ساتھ ملا کے اور اسے مل لیا کریں اس کولے کی جگہ پہ جہاں سے وہ نس دبی ہوئی ہے, جہاں سے درد شروع ہوتا ہے. لیکن یہ دھیان رکھنا کہ وہ لال کر دیتی ہے کپڑوں کو, اس لیے پرانے کپڑے پہن کے سوئیں. اور 3 لونگ, 3 کالی مرچ, تھوڑا سا نمک 1 گلاس پانی میں ڈال کے خوب اچھے سے ابالیں. پانی پک کے جب کم رہ جائے اسے چھان کے پی لیا کریں. 10 دن میں ان کی رگ کھل جائے گی انشاءاللہ. یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار
5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ روز رات کو تکیہ رکھا کریں 10 منٹ کے لیے کمر کے نیچے لمبا کر کے، جب نیند آنے لگی نکال دیا، انشاءاللہ تعالیٰ درد ختم ہو جائے گا۔ جی دانت کے لیے کیا کریں مجاز صاحب؟ دانت کے لیے نہیں چاہیے کہ کستے شیری پسوا کے رکھیں اور 1 چٹکی کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں۔ 5 ناب کے دانے رات کو بھگو دیں، صبح کھا لیا کریں، اور بورولین یا بوروپلس ٹائپ جو کریم آتی ہیں وہ کریم دانت پہ لگائیں اور نہانے کے بعد ناریل کا تیل ملا کریں، انشاءاللہ دانت ختم ہو جائیں گے۔ یا رحمان یا رحیم یا اللہ کم سے کم 100 بار پڑھ لے وہ بچہ۔ جی خدیجہ صاحبہ MP سے فرمائیے بہن، سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم آپ دونوں حضرات کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن جی ابھی جو بھوکوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے حضرت نے بیان فرمایا، تو جو ابھی جو آج کل 11ویں شریف کا مہینہ روا دوا ہے، گھر گھر میں دیگ شریف کی دعوتیں کی جا رہی ہیں حضرت غوث اعظم کے نام پر، تو میرا سوال یہ ہے کہ بزرگوں کے نام پر کثیر تعداد میں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، لیکن کمائی کیسی بھی اس کا دھیان نہیں ہوتا اور غریبوں کو کھلانے کا بھی دھیان نہیں رکھا جاتا ہے، اور نماز روزوں کی پابندی سے مطلب نہیں ہوتا ہے، لیکن ایسی تقریبیں پابندی سے کی جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی حضرت کچھ بیان فرمائیں۔ جی بہتر، بہت پیارا سوال ہے۔ جی مجاز صاحب۔ اصل میں میری بہن یہی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے ہم دور چلے جا رہے ہیں اتنی ہمارے اندر خرافات اور بدعات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ کی فکر بالکل جائز ہے کہ سب سے پہلے فرائض کی پابندی ہونی چاہیے، اس کے بعد تمام نفلی چیزیں اللہ تک پہنچ جائیں گی، کیونکہ نفع جو ہے، نفل جو ہے وہ نفع سے بنے ہیں، اور نفع جو ہے وہ اصل کے بعد ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ 100 روپے کی چیز لی، 10 روپے اوپر نفع لیا اور بیچ دیا، ہم صرف 10 روپے پہ خوش ہوتے ہیں کہ کھانا کھلا دیا، 11ویں شریف کر لی۔ اصل بات وہ ہے جو آپ نے کہی ہے کہ 5 نمازوں کی پابندی، 30 روزے، وقت پہ زکوٰۃ، وقت پہ حج، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ سب چیزیں انشاءاللہ تحفے کی طرح اللہ رب العزت کے پاس پہنچے گی، لیکن اس سے پہلے اگر یہ چیزیں چھوڑ کے، فرائض کو چھوڑ کے اگر ہم نفلوں کی طرف زیادہ بڑھتے ہیں اور ان چکروں میں الجھے رہتے ہیں، آپ یقین کریں یہ اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے کہ اللہ کے جو حکم ہیں، جو احکام ہیں، انہیں پورے نہ کرنا اور اپنی چلانا کہ ہم تو اپنی مرضی کریں گے، یہ صرف اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے۔ کسی ولی اللہ میں یہ بات آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جن کے نام پہ کھانے کیے جا رہے ہوں کہ وہ شریعت کی پابندی نہ کرتے ہوں۔ میرا جملہ آپ نے آج کے بیان میں نوٹ کیا ہوگا کہ پہلے شریعت ہے، اس کے بعد طریقت ہے۔ تو جن بزرگوں کے نام پہ یہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں، ان بزرگوں کی اصل جو پیروی ہے وہ شریعت کی پیروی ہے۔ تو جتنے بھی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوں یا اولیاء اللہ سے یا صحابہ کرام سے، وہ یہ آج نوٹ کر لیں کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے فرائض کا حساب کریں گے، اس کے بعد سنتوں کا، اس کے بعد نوافل کا۔ یہ ترتیب ہے۔ جس نے ان پرائرٹی کے حساب سے چیزوں کو سمجھا، رکھا، جانا اور مانا۔ اصل میں مانتے تو سب لوگ ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ اس ماننے کے ساتھ ساتھ ہمیں جاننا بھی ضروری ہے، جو میڈم نے سب سے شروع کے بیان میں کہا تھا۔ تو اگر یہ چیزیں ہمارے علم میں ہوں گی تو انشاءاللہ ہم ان خرافات سے بچے رہیں گے۔ عقل حلال، رزق حلال، اس کی اعمال کی قبولیت میں کتنی اہمیت ہے؟ اصل میں اعمال کی قبولیت ہی اسی سے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہے اور اسے پاک چیزیں پسند ہیں۔ جب تک پاک کمائی نہیں ہوگی، اگر آپ حرام کمائی سے مان لو لوگوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں یا حج بھی کر رہے ہیں یا عمرے بھی کر رہے ہیں، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ آپ اگر نالی کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ لو گے، کیا نماز ہو جائے گی؟ کیا وضو ہو جائے گا؟ ایسا حساب ہے۔ یہ اللہ پاک ہے تو اسے پاک کمائی۔ اصل میں ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم حرام کے پیسے سے حلال گوشت ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ تو جتنا حرام گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح سے حرام کمائی بھی آپ کے دسترخوان کی اور آپ کی جیب کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ ادروائز آپ کی تمام عبادات باطل ہیں، اللہ تک نہیں پہنچے گی کیونکہ وہ پاک ہے۔ وہی تو دھیان نہیں جاتا مجاز صاحب، وہ دھیان ہی نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ جن چیزوں کو اللہ نے قرآن میں نمازوں کا حکم دیا ہے، اسی اللہ نے تو حلال کمائی کا کہا ہے، اسی اللہ نے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا کہا ہے، اسی اللہ نے تو غریبوں کے ساتھ بھلائی کا کہا ہے۔ تو ہم اللہ کی روزے، نماز، حج، زکوٰۃ تو لے لیں گے قرآن سے، لیکن جو اور حکم ہے، اسی لیے قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ جو قرآن کے کچھ احکام مانے اور کچھ نہ مانے ان کے لیے عذاب تیار ہے۔ بالکل، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں سے بھی پیسہ آئے بس آنا چاہیے، خواہشات پوری ہونی چاہیے، ضروریات پوری ہونی چاہیے، یہ دھیان نہیں رہتا کہ یہ جو پیسہ ہے اس کا مصدر کہاں سے آیا۔ اگر کم آمدنی ہے تو اس میں بھی خدا برکت دے دیتا ہے، غیب سے برکت دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کسی انسان کا بیمار نہ پڑنا دراصل برکت ہے، کم پیسوں میں آسودگی ہونا، ضرورتیں پوری ہو جانا برکت ہے، چوری نہ ہونا، کوئی نقصان نہ ہونا، بچے نہ بگڑنا، بیماری نہ آنا، کوئی حادثے نہ ہونا، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آج آپ نے دھیان دلایا، بہت بڑی بات کہہ دیا آپ نے۔ یہ ساری برکت کی چیزیں ہیں۔
آپ یقین کریں کوئی یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے آپ کا کروڑوں روپے کا مال ہو. اصل تو آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو اور اس کے ساتھ زندگی میں سکون ہو, آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو, محبتیں ہوں, رشتہ دار آپ سے محبت کرتے ہوں. جب آپ گھر سے نکلیں, آپ اپنی کار میں بھی اگر نکل رہے, چھوٹی سی آپ کی کار ہے, تو رکشہ والا جو باہر کھڑا ہو وہ دعا کرے کہ اللہ اس کی حفاظت کرنا, کیونکہ آپ نے اس کا پہلے سے دھیان رکھا ہوا ہو. آپ کے پڑوسی آپ کے نکلنے پہ خوش ہوں, آپ کے نوکر آپ سے خوش ہوں. دیکھیے بہترین انسان وہ ہے جس کے ساتھ اس کے نیچے والے لوگ جو ہیں, مزدور ہیں, نوکر ہیں, وہ خوش ہوں, ان کی دلجوئی کرتا ہو, ان سے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتا ہو. میں نے جملہ کہیں پڑھا تھا کہ اصل میں بڑا وہ ہے جس سے مل کے آپ خود کو بڑا محسوس کریں. سبحان اللہ, کیا بات کہی ہے مجاز صاحب. یہ اصل بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا کہ جو کمزور لوگ ہوتے تھے, غریب لوگ ہوتے تھے, ان سے جھک کے ملتے تھے, اور جو طاقتور لوگ ہوتے تھے ان سے اس کے ساتھ ملتے تھے, مطلب ایک وجود کے ساتھ, وقار کے ساتھ ملتے تھے. تو یہ ہونا چاہیے, مومن کی شان ہے, یہ بھی اللہ والوں کی پہچان ہے کہ ہمیشہ غریبوں کمزوروں کے ساتھ بہت محبت, بہت عاجزی سے ملیں گے. آپ یقین کریں ان کا شیوا یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا کہ خدمت جو ہے نا ان کی رگ رگ میں بسی ہوتی ہے, اور خدمت بھی اس طرح کرتے ہیں کہ سامنے والا اسے اپنا حق سمجھنے لگے. مطلب یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا احسان ہے ہمارے اوپر, بلکہ حق سمجھتا ہے کہ ہاں ہم یہاں آئے ہیں, ہمارا ناشتہ یہاں ہو رہا ہے, یہ ہمارا حق تھا, یہ ہماری مدد کر رہا ہے, یہ ہمارا حق تھا. توجہ مل رہی ہے, پوری محبت مل رہی ہے. جی, اس طرح سے معمول یہ تھا کہ جب آپ کے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوتے تھے, کوئی مخاطب ہوتا تھا تو آپ اس سے صرف گردن موڑ کر بات نہیں کرتے تھے, پورا گھومتے تھے, پورا گھوم کے, ہاں بھائی کیا بات ہے. پھر اگر بائیں طرف والے نے سوال کیا ہے تو آپ پورے بائیں طرف گھوم جاتے تھے, ہاں اب کہو تمہارا کیا مسئلہ ہے. تو یہ صفات ہی تو رسول اللہ سے حضور کے نوکروں میں آئی ہیں, ہم نوکر ہی تو ہیں ان کے, کہ ہمیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے تو آپ یقین کریں اللہ ہمارے سے راضی ہے. اللہ تو اللہ والوں سے ایسا راضی ہوتا ہے کہ قرآن میں تو صحابہ کے بارے میں یہ تک کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہوا اور یہ مجھ سے راضی ہوئے, اور اللہ قیامت تک کے لیے راضی ہے ان سے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے اسی ٹائم کہا ہو قرآن میں, کیونکہ اب کوئی کتاب نہیں آنی, قیامت تک کے لیے کتاب ہمارے پاس ہے, تو اللہ قیامت تک اللہ والوں سے راضی ہے. بالکل مجاز صاحب, بہت پیاری باتیں ہوتی ہیں اور باتوں سے باتیں نکلتی چلی جاتی ہیں. ثنا سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی بتائیے بہن, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. ہاں, میرا بیٹا 11 سال کا ہے, وہ لمبا بھی نہیں ہو رہا, اس کو سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے بہت زیادہ, اور بس پیٹ میں درد ہے. موٹا تو نہیں ہو رہا؟ موٹا بھی نہیں, پتلا ہے. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. جی سنیے. جی مجاز بہن, آپ یہ کریں کہ 70 تو بادام اور 10 چمچ کالے تل, انہیں پیس لیں, اور انہیں کم سے کم 10 چمچ ازگن پاؤڈر آتا ہے, بازار سے مل جائے گا, یا ازگن منگا کے اسے پیس کے پاؤڈر بنا لیں, اس کے ساتھ اسے مکس کر لیں تو یہ سفو بن جائے, اور کانچ کے برتن میں رکھیں جس سے یہ خراب نہ ہو. اور 1 چمچ یہ سفو اسے رات کو دودھ سے دے دیا کریں, اور اسے کہیں کہ وہ لٹکا کرے, دروازے کے بیچ میں کوئی ڈنڈا باندھ دیں ٹائٹ سا, اور اس میں صبح شام لٹکا کریں وہ, اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ ایک تصویر سے یاد کرا دیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہائٹ بڑھ جائے گی. اور اسے بھوک کے لیے لسوڑے منگا کے پسوا کے رکھیں, آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں, 3 منقع کم سے کم دن میں 3 بار اسے دیں, انشاءاللہ اس کی بھوک بھی کھل جائے گی اور تکڑا بھی ہو جائے گا. محمد علی صاحب فرمائیے بھائی, کیا سوال ہے؟ ہلو. جی محمد علی صاحب فرمائیے. السلام علیکم. محمد علی نام ہمارا ہے. وعلیکم السلام. محمد علی نام ہمارا ہے, اور یہ پیٹ میں ہمارے گیس بہت بنتی ہے. ٹھیک. بہن کا بھی ایک سوال تھا جس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ پیٹ میں گیس بنتی ہے اور طبیعت خراب رہتی ہے. غالباً شاہین صاحبہ نے یہ سوال کیا تھا. جی, انہیں چاہیے کہ 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام لیا کریں, اور 1 چمچ اسبغول کی بھسی گرم پانی میں گھول کے صبح کو نہار منہ لیا کریں. اور جو میں نے صفوف لکھوایا ہے تمام ناظرین نوٹ کر لیں گیس کے لیے, کہ کلونجی 100 گرام, اور مہندی کا بیج, وہی میتھی کے بیج 100 گرام, اور 10 گرام اس میں ہینگ ملا کے اسے پیس کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ گرم پانی سے صبح شام لیا کریں. 1 چٹکی کلونجی کھایا کریں کھانے کے بعد. اور سب سے بڑھیا چیز ان سب چیزوں کے علاوہ تیز گرم پانی ہے, کھولتا ہوا پانی سپ کر کے, جیسے چائے پیتے ہیں آپ گھونٹ گھونٹ کر کے, اس طرح سے پیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی قیمت پہ کوئی بڑی بیماری نہیں آ سکتی اگر آپ نے گرم پانی پینا شروع کر دیا. جی. والدہ کے گھٹنے میں درد ہے, یہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا اپنی والدہ کے تعلق سے. ہاں, انہیں چاہیے کہ کوٹ مٹی, مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھے, اس کا صفوف بنا کے آدھا چمچ یا 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں انہیں. 1 چمچ شہد, 2 چمچ سیب کا سرکہ 1 گلاس گرم پانی میں گھول کے صبح شام پئیں. 1 چمچ زیتون کا تیل رات کو سوتے ہوئے دیں انہیں, اور ہلدی والا دودھ بھی دیا کریں رات میں.
اور یا سلام یا اللہ انہیں یاد کرا دیں، کم سے کم 1000 بار پڑھیں 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ. جی. قبض اگر کسی کو ہے تو کیا کریں؟ قبض کے لیے چھوٹی ہرڑ آتی ہے، کالی ہرڑ، اسے تھوڑا سا دیسی گھی میں تل کے اور اسے پیس کے رکھ لیں، اور وہ آدھا چمچ یا 1 چمچ جس طرح کی بھی پوزیشن پیٹ کی ہو وہ اسی حساب سے رات میں لے لیا کریں گرم پانی سے. صبح وہ کھل کے موشن ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اسب گول کی بھوسی گرم پانی میں گھول کے پیئیں گے، اس سے بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. دمہ ہے کسی کو؟ ہاں، اس کے لیے انہیں زیتون کا تیل پینا چاہیے 1 چمچ صبح شام، اور کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں، اور 3 کاجو لیں. اور ایک کام اور کچھ دن یہ کر لیں کہ 3-4 کاش ادرک کی چبا کے اچھی طرح کھا کے اور اوپر سے شہد چاٹ لیا کریں. دمہ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. ٹھنڈا، کھٹا، تلا اور بیڑی سگریٹ یہ بند رکھیں. جی. سر شام بخار آ جاتا ہے، بخار کے لیے 5 منقع صبح شام لیں، اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار کم سے کم 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ. جی. آخری سوال آنکھوں میں جلن سے متعلق تھا مجاز صاحب. ہاں، آنکھوں میں جلن کے لیے ایک تو وہی مہندی، وہی جو کستے شیری کہلاتی ہے کوٹ مٹی، وہ چٹکی بھر کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں، اور 3 کاجو کھایا کریں کسی بھی ٹائم، سفید کاجو سادے، اور سونف کا رخ جو عرق بادیان کہلاتا ہے، اور گلاب کا رخ، یہ دونوں برابر مقدار میں ملا کے ڈراپر میں بھر کے آنکھ میں دن میں کم سے کم 2 یا 3 بار ڈالیں. اللہ نور السماواتی والارض ایک تسبیح کی، اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ، انشاءاللہ تعالیٰ آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ. ٹھیک. اب ایک عرضی ہماری بھی ہے، سن لیں. جو اور جئی، اس کا فرق تو آپ نے بتایا مجاز صاحب. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر، یا ہم بزرگان دین کی بھی بات کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی بھی بات کرتے ہیں، تو وہ جو کی روٹی کھایا کرتے تھے. جو کی روٹی گیہوں کی روٹی کے مقابلے میں کیا خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں، کیا خاصیت ہے؟ اصل میں یہ تو بہت بڑھیا سوال آپ نے کر لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹا کھایا ہے اور موٹا پہنا ہے، اور پتلے آٹے کو پسند نہیں کرتے تھے. تو یہ گیہوں کا آٹا ہوتا ہے یہ پتلا ہوتا ہے، اور جو کا آٹا تھوڑا موٹا ہوتا ہے، اور جو میں بڑی طاقت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا میں جو شامل تھی، روٹیوں کی شکل میں بھی، اور ایک تلوینہ میں نے ایک بار شاید بتایا تھا، حدیث پاک ہے اس کے بارے میں. تو جو کا ستو ہو، جو کی روٹی ہو، تلوینہ ہو. انشاءاللہ کسی دن طب نبوی میں بات کروں گا تو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا. لیکن یہ ہے سنت رسول. تو میں اپنے مرکز میں الحمدللہ میرے ہاں بوریے کی بوریے بنتی ہیں مہینے میں، مطلب بہت جو کا دلیا دیتا ہوں میں لوگوں کو، صرف اسی وجہ سے کہ وہ حضور کی بتائی بات ہے، اور اس سے بڑی طاقت ملتی ہے. تمام ناظرین نوٹ کر لیں، جنہیں بھی کمزوری ہو، 2 چمچ جو کا دلیا رات کو دودھ میں کھیر کی طرح پکا کے، اس میں اوپر سے جب پک جائے تو اس میں کوئی چھوارے، شہد یا منقع ڈال کے اسے رکھ دیں، اور صبح کو کھیر کی طرح ناشتے میں کھایا کریں. کیسی کمزوری ہوگی، اعصابی کمزوری ہو یا جسمانی کوئی سی بھی کمزوری ہو، انشاءاللہ دور ہو جائے گی. بہت شکریہ مجاز صاحب. انشاءاللہ آپ سے کل بھی ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ اور بہت ساری رہنمائی کے ساتھ. آج تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین، یہاں ایک بریک، اور بریک کے اس پر نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل اور عالمی شہرت یافتہ طبیب ڈاکٹر اسلم خان صاحب آپ سے روبرو ہونے کو ہیں، تو تھوڑا سا انتظار.